मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिस्र के शहर में एक नौजवान हसीन जमील नौजवान रहता था। वो नौजवान इतना हसीन जमील और नर्म नाजिक था कि जब भी उसके हाथ से कोई हाथ मिलाता तो ऐसा महसूस होता था कि इसका जिस्म रेशम से भी ज़्यादा नाजुक है। बड़े बड़े लोग उससे इस बारे में पूछते थे कि भाई साहब, आप ऐसी कौन सी चीज़ खाते हैं जिससे आपका जिस्म इतना नाजुक हो गया है और इतना नरम व मुलायम, और आपके चेहरे पर इतनी रोशनी कैसे? तो वो कहता कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस सारा दिन इबादत में गुजरता है, ना ही कुछ खास खाता हूँ और ना ही कुछ इस्तेमाल करता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से दिया गया हुस्न है। वो नौजवान अल्लाह ताला की इबादत में इतना मशहूर हो गया कि उसकी कम उम्र में इतनी इबादत गुजारी के किस्से सुल्तान अब्दुल अजीज़, जो कि सल्तनत उस्मानिया के 32वें सुल्तान थे, के पास पहुँचने लगे। वक्त गुजरता रहा और सुल्तान अब्दुल अजीज़ उस नौजवान के बारे में बहुत से किस्से सुनता रहा और हैरान रहता कि आखिर इतनी कम उम्र में एक नौजवान इतना इबादत गुजार कैसे हो सकता है। वो पेशे के लिहाज से ताजर था और बड़े बड़े काफिलों के साथ अपना सामान एक बाज़ार से लेकर जाता तो दूसरे बाज़ार में जाकर बेच देता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता और सिर्फ अपनी नकदी रकम दोबारा सामान खरीदने के लिए अपनी जेब में डाल देता। बड़े बड़े ताजिर उससे पूछते कि भाई साहब, अगर तुमने अपनी दौलत इन गरीबों में ही बांटनी होती है तो इतनी सर्दियों में तुम इतने तवील सफ़र किस लिए करते हो? फिर तुम तिजारत क्यों करते हो? इतनी मुश्किलात उठाने का क्या फ़ायदा? तो आगे से मुस्कुरा देता और उनकी किसी बात का भी जवाब ना देता। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने अपने ख़जानची से मिस्र के बड़े बड़े ताजरों के बारे में फहरिस्त निकालने को कहा, और जब वज़ीर ने फहरिस्त निकाल कर दी तो सुल्तान की नज़र फहरिस्त पर पड़ी, जिसमें सुल्तान ने एक नाम देखा जिसका मिस्र के बड़े बड़े ताजरों में पहले नंबर पर नाम था, और वो नाम उस ताजिर का था और उस ताजिर का नाम गज़ल था। सुल्तान अब्दुल अजीज़ बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर वो नौजवान अपने तिजारत में जितना भी मुनाफा होता है वो सारा गरीबों और यतीमों में बांट देता है। तो हैरानगी की बात यह है कि ये दिन ब दिन इतना अमीर कैसे होता जा रहा है? क्या इसके पास ऐसा कोई ख़जाना छुपा हुआ है, या फिर ये ज़ाहिरी तौर पर ये सब कुछ करता है और बातिन में इसके और कुछ है? एक दिन सुल्तान अब्दुल अजीज़ अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस ताजिर के पास पहुंच गया। जब ताजिर ने सुल्तान की आमद की खबर सुनी तो सुल्तान का इस्तकबाल किया और सुल्तान के लिए एक बेहतरीन दावत का इंतज़ाम किया। जब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उससे पहले मुलाकात की तो सुल्तान हैरान हुआ कि उसके रवैये में इतनी चाशनी, उसके अल्फाज में इतनी मिठास कि सुल्तान भी हैरान और परेशान हो गया। और जब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उसकी सादगी को देखा तो ये राज सुल्तान के समझ में आ गया कि जिस बंदे के पास इतना रिस्क होने के बाद भी इतनी सादगी हो कि एक आम से घर में रहता हो, एक खस्ता हाल बिस्तर हो, तो फिर आप ही बताएं कि उस नौजवान के पास रिस्क की कमी कैसे हो सकती है। सुल्तान अब्दुल अजीज़ वहाँ से चला गया और एक दो बार और उस ताजिर की सुल्तान से मुलाकात हुई। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ और वो एक दूसरे के गहरे दोस्त बन चुके थे। बहुत सी रिवायात में मिलता है कि सुल्तान अब्दुल अजीज़ अगर उससे एक हफ्ते में एक बार मुलाकात ना करता तो सुल्तान कहता कि मेरा ये हफ्ता बिल्कुल फजूल गुजरा है। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अजीज़ को खबर मिली कि ताजरों का बहुत बड़ा काफ़िला, जो कि 1000 ऊँटों पर लदे हुए सामान पर मुश्तमिल है, वो सामान मिस्र से लेकर फ़लस्तीन में जा रहे हैं, और उन ताजरों में उस ताजिर यानी गज़ल ताजिर का भी सामान मौजूद है। सुल्तान अब्दुल अजीज़ अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस ताजिर को अलविदा किया और वापस अपने महल में आ गया। जैसे ही काफ़िले ने कूच किया तो उसी काफ़िले में एक औरत भी मौजूद थी जो कि ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। जैसे उसने गज़ल ताजिर को देखा तो वो उस पर फ़िदा हो गई और उसने दिल में ठान ली कि अब इसके साथ बिस्तर पर सोकर ही दम लूँगी। वो ये भी जानती थी कि ये सब करना आसान नहीं, क्योंकि वो गज़ल ताजिर के किरदार के बारे में अच्छी तरह जानती थी। अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए वो सबसे पहले गज़ल ताजिर के पास
اس کے خیمے میں داخل ہوئی جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس نے تاجر سے کہا، نوجوان، تمہارا چہرہ اتنا نرم و نازم ہے کہ سورج کی تھوڑی سی بھی کرن برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے ہاتھ ریشم سے بھی کم نہیں، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا میں تمہارے ہاتھوں کو چھو کر دیکھ سکتی ہوں؟ جب یہ بات غزل تاجر نے سنی تو اس عورت کو کہا، استغفر اللہ، میں ایک نامحرم عورت کو اپنے جسم کو کیسے چھونے دے سکتا ہوں؟ اور پھر اس تاجر نے اس عورت کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ عیسائی عورت غصے کی حالت میں غزل تاجر کے خیمے سے چلی گئی، لیکن اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں نے اس تاجر کے ساتھ ایک رات ضرور گزاروں گی۔ وقت گزرتا رہا اور قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ تقریباً 1 مہینے کا سفر تھا۔ ابھی 5 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک رات اس عیسائی عورت کے خیمے سے چیخو پکار آنے لگی۔ جب تاجروں نے اس عیسائی عورت کی چیخیں سنی تو دوڑ کر اس کے خیمے میں گئے تو وہ دھاڑ دھاڑ کر رونے لگی اور کہا، میرے پاس جو سفر کے لیے چند سونے کے سکے موجود تھے وہ غائب ہو گئے۔ تاجروں نے کہا کہ پھر تمہیں کس پر شک ہے کہ تمہاری سکوں کی تھیلی کس نے چوری کی ہوگی؟ تو اس عیسائی عورت نے غزل تاجر سے بدلہ لینے کے لیے غزل تاجر پر الزام دھر دیا اور کہا، مجھے اس پر شک ہے، اس نے ہی میری تھیلی چرائی ہے۔ تمام تاجر اس کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھنے لگے کہ اتنا بڑا تاجر ہو کر ایک عام عورت کی تھیلی کیسے چرائے گا؟ تو اس عورت نے کہا، یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ اس تاجر کے پاس بہت دولت ہے اور اسے میری تھیلی چرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے۔ تاجروں نے پوچھا، کیا حقیقت ہے؟ تو عیسائی تاجر عورت نے کہا، غزل تاجر نے مجھے اپنے خیمے میں ایک رات گزارنے کی دعوت دی، اور جب میں نے اس کی دعوت کو انکار کر دیا تو یہ جانتا تھا کہ میرے پاس سفر کے خرچ کے لیے چند سکے موجود ہیں، اور اگر میں نے اس کے سکے چرا لیے تو یہ سفری اخراجات کو پورا کرنے کی خاطر اپنا جسم میرے حوالے کر دے گی، اور یہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے میری تھیلی چرا لی تاکہ میں اس کے پاس اس کے خیمے میں رات گزارنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ جب یہ بات تاجر نے سنی تو بڑے حیران ہو گئے اور اس عیسائی عورت کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم غزل تاجر کے بارے میں نہیں جانتی ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے اس کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، جو حقیقت ہے میں وہی بتا رہی ہوں۔ تاجر نے کہا کہ اگر تمہارے دماغ میں فطور آ گیا ہے تو تمہارے شک کو دور کرنے کے لیے ہم اس تاجر کے خیمے کی تلاشی لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے خیمے سے کوئی ثبوت نہ ملا تو تمہیں ہمارے قافلے سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس عیسائی عورت نے کہا، مجھے شرط منظور ہے۔ جب غزل تاجر کے خیمے کی تلاشی لی گئی تو اس عورت کی بتائی گئی تھیلی نشانی کے مطابق وہ تھیلی تاجر کے خیمے میں موجود تھی۔ جب تاجروں نے اس کے خیمے سے اس عورت کی تھیلی دیکھی تو انہوں نے عیسائی عورت کی ساری کہانی پر اعتبار کر لیا اور غزل تاجر کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ لیکن غزل تاجر جانتا تھا یہ سب عورت نے کیوں کیا، لہذا وہ خاموشی سے سب کچھ سہتا رہا۔ قافلے نے رات کو پڑاؤ کرنے کے بعد صبح اپنی منزل کی طرف کوچ کر گیا۔ وقت گزرتا رہا، تمام تاجر بازار میں پہنچ گئے۔ بازار میں پہنچنے کے بعد تمام لوگوں نے اپنے خیمے لگا دیے اور یہ معاہدہ طے پایا کہ صبح بازار میں جا کر سامان بیچا جائے گا، لہٰذا آج کی رات اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کو تعینات کر کے آرام کرتے ہیں، کیونکہ اتنا سفر طویل تھا، ہڈیوں میں درد کر رہا ہے۔ تمام لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام فرما رہے تھے۔ صبح ہوئی، تمام تاجر اپنا سامان لے کر بازار میں گئے اور سامان بیچنے لگے۔ شام کے وقت تمام تاجروں نے اپنا اپنا سامان بازار میں بیچ لیا۔ اب تمام لوگ اپنے اپنے قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ کچھ تاجروں کو کاروبار میں اچھا خاصا منافع ہوا تو کچھ کو کم ہوا، لیکن اس عیسائی عورت کو اپنے کاروبار میں خسارہ آ گیا، کیونکہ اس کا دھیان بالکل کاروبار کی طرف نہیں تھا۔ وہ سارے راستے میں اسی بات کو سوچ رہی تھی کہ آخر اس نوجوان کے جسم سے کیسے لذت اٹھائی جائے۔ وہ عیسائی عورت پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اب واپسی کا سفر کیسے ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایک بھی سکہ موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے اوپر قرض چڑھ چکا تھا۔ اب وہ اپنے خیمے سے باہر نکلی تو اچانک اس کی نظر ایک تاجر پر پڑی جو بہت طاقتور، بڑے قد والا تاجر تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تاجر بہت ہی عقل مند اور اس کو کاروبار میں اچھا خاصا منافع ہوا، لہٰذا اس سے مدد جا کر مانگی جائے۔ عیسائی عورت بہت خوبصورت تھی، تاجر کے پاس گئی
اور اس سے کہا کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا، لہٰذا میرے پاس واپسی کے سفر کا خرچہ نہیں ہے۔ اگر تم میری کچھ مدد کر دو تو اگلی بار میں تیری رقم لوٹا دوں گی۔ یہ دیکھ کر تاجر کے دماغ میں شیطان گھس گیا، تو اس تاجر نے کہا، بے شک میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ تم مجھے کچھ دو۔ اس عورت نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ جو چیز کسی کے پاس نہ ہو اور وہ میں مانگوں۔ میں تم سے وہ چیز مانگنا چاہتا ہوں جو تمہارے پاس موجود ہے۔ عیسائی عورت تاجر کی بات سمجھ گئی۔ اب اس کے پاس تاجر کی خواہش کو پورا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عیسائی عورت اس تاجر کے ساتھ خیمے کے اندر چلی گئی، اور اس تاجر نے ساری رات اس کے جسم سے لطف اٹھاتا رہا، اور صبح اس کو 100 سونے کے سکے دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ صبح ہوئی، تمام تاجروں نے گھر کی طرف سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ عیسائی عورت نے اپنا سامان باندھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً آدھا سفر گزر چکا تھا کہ ایک اور جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ عیسائی عورت جب اپنے خیمے سے باہر نکلی تو اچانک ایک بزرگ آدمی کی نظر اس پر پڑی۔ تو اس نے عیسائی عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو اس تاجر نے کہا، استغفر اللہ، لیکن تم حاملہ ہو چکی ہو۔ جب یہ بات عیسائی عورت نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئی اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے تمہارے جسم کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ تم حاملہ ہو چکی ہو، اور تمہارے ساتھ کوئی مرد بھی موجود نہیں، اس لیے مجھے شک ہو گیا کہ یہ بچہ تمہارا حلال کا بچہ نہیں ہے۔ جب یہ بات عیسائی عورت نے سنی تو وہ پریشانی کے عالم میں اسی وقت سر پکڑ کر رونے لگی۔ تو اس بزرگ نے کہا، کیا پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں؟ تم نے کسی اور کے لیے برا سوچا تھا اور خود تمہارے ساتھ برا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی عیسائی عورت کو سبق نہیں ملا۔ اس نے روتے ہوئے، اسے خیال آیا اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی، اور اپنے خیمے میں چلی گئی اور خیمے میں جا کر دھاڑ دھاڑ کر رونے لگی۔ تمام تاجر پھر سے اس کے خیمے میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی کہ اب کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ سفر کے دوران جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ اس تاجر نے مجھے زنا کی دعوت دی تھی، لیکن میں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کی تھی، اور جب میں نے اس کی چوری پکڑوائی تو اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے ایک رات میرے خیمے میں گھس گیا اور اس طرح مجھ پر حملہ کیا کہ اس نے مجھے دبوچ لیا اور زبردستی ساری رات زنا کرتا رہا۔ میں نے شرم کے مارے کسی بھی انسان کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اب میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اب بتانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ موجود نہیں تھا۔ جب یہ بات تمام تاجروں نے سنی تو پھر سے اس تاجر کو پکڑ کر اتنا مارا کہ اس کے پھر سے منہ سے خون نکلنے لگا، لیکن غزل تاجر اب بھی خاموش تھا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اب غزل تاجر کو باندھ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا اور اس سے کہا کہ جب تک یہ قافلہ اپنے اختتام تک نہ پہنچے، نہ ہی اس کو اچھا کھانا دینا ہے اور نہ ہی پانی پینے کے لیے دینا ہے، کیونکہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے تمام تاجروں کا اس نے سر شرم سے جھکا دیا ہے کہ ایک عیسائی عورت کو اس نے حاملہ کر دیا۔ اب قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ مصر میں جا پہنچا تو اس بات کی خبر سلطان عبدالعزیز کو ہوئی۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گہرے دوست یعنی کہ غزل تاجر سے ملنے کے لیے بازار میں گیا تو وہاں اس سے تمام تاجروں نے سارے واقعے کے بارے میں بتایا اور کہا، 2 دفعہ اس نوجوان نے ایسی گھٹیا حرکت کی کہ جس نے تمام تاجروں کا شرم سے سر جھکا دیا۔ جب یہ داستان سلطان نے سنی تو حکم دیا کہ کل صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کیا جائے تاکہ میں اس کو سخت سے سخت سزا سنا سکوں۔ سلطان نے فرمایا، جس انسان کو میں اتنا پاکیزہ اور ایماندار سمجھتا رہا، اس کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ، لیکن اب بھی غزل تاجر بالکل خاموش تھا اور اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ صبح ہوئی، عدالت لگ گئی، تمام تاجر اس تاجر کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ وہ عیسائی عورت بھی اس وقت موجود تھی۔ سلطان عبدالعزیز نے غزل تاجر سے پوچھا، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ بولو گے؟ تو غزل تاجر اس وقت بھی خاموش رہا۔ جب سلطان عبدالعزیز اس کو سزا سنانے لگے تو اتنے میں ایک بزرگ عدالت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، آپ چند لمحوں کے لیے رک جائیں، آپ کی بات کاٹنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جس کو آپ سزا سنانے لگے ہیں وہ بالکل بے گناہ ہے۔ جب یہ بات تمام درباریوں نے سنی اور سلطان نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جس آدمی کے بارے میں تمام تاجر اتنا زہر اگل رہے ہیں اور جس تاجر پر چوری کا الزام بھی ثابت ہو چکا ہے تو وہ بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا،
سلطان معظم آپ شاہی حکیم کو بلائیں۔ سلطان نے شاہی حکیم کو بلایا تو اس بزرگ نے شاہی حکیم کو کہا آپ غزل تاجر کو ایک کمرے میں لے جائیں اور جا کر اس کا معائنہ کریں اور آ کر سلطان عبدالعزیز کو حقیقت سے آگاہ کریں۔ شاہی حکیم تاجر کو اندر لے گیا۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد سلطان عبدالعزیز کو شاہی حکیم نے جو حقیقت سنائی، اس حقیقت نے سلطان سمیت تمام درباریوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ شاہی حکیم نے سلطان کو بتایا حضور یہ نوجوان نامرد ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اپنا اوزار تناسل چند سال پہلے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ جب یہ بات سلطان اور تمام درباریوں نے سنی تو بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ حکیم کیا کہہ رہا ہے۔ تو اتنے میں وہ بزرگ کہنے لگا سلطان معظم، جس تاجر پر عیسائی عورت نے اتنا بڑا الزام لگایا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ غزل تاجر نے اپنے رب کی عبادت کی خاطر اس نے اپنے نفس کو قتل کر دیا اور اس لیے اس نے اپنا اعزاز تناسل کو کاٹ کر پھینک دیا، کیونکہ غزل تاجر جانتا تھا کہ میرا ہر وقت سفر میں گزرتا ہے اور سفر کے دوران ایسی بہت سی خوبصورت عورتیں ملتی ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی بھی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکوں، اس لیے اس نے اپنا اعزاز تناسل کاٹ کر پھینک دیا تھا تاکہ کبھی بھی شیطان اس کو ورگلا نہ سکے۔ شیطان تو اس کو نہیں ورگلا سکا، لہٰذا اس عورت کو ضرور ورگلایا اور اسی نے غزل تاجر کو زنا کی دعوت دی تھی کیونکہ یہ اس کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی، اور اس لیے جب غزل تاجر نے اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا تو اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے غزل تاجر پر غلط الزام لگا دی۔ یہ سب بات سننے کے بعد ایک اور تاجر بولا تو پھر یہ عورت حاملہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ اب اس کے پیٹ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ پڑ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگا ہاں یہ بات بھی میں ثابت کر کے دیتا ہوں۔ اتنے میں اس بزرگ نے کہا اس عدالت میں جتنے بھی تاجر موجود ہیں تمام مسلمان ہیں اور انہیں اپنے رب کی قسم وہ تاجر سامنے آؤ جس نے اس عورت کے پیٹ میں اپنا حرام نطفہ ڈالا۔ تو اتنے میں ایک تاجر جس نے اس عورت کے ساتھ ساری رات بدکاری کی تھی وہ سامنے آیا اور سلطان عبدالعزیز کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا حضور یہ عورت میرے پاس چند سکوں کی خاطر آئی تھی اور میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ گناہ کر ڈالا اور میرا ہی حرام نطفہ اس کے جسم میں پڑ رہا ہے۔ اب سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا، جلاد کو حکم دیا کہ اس عورت کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ ایک عیسائی عورت کے پیٹ میں ایک مسلمان تاجر کا بچہ کبھی پرورش نہیں پا سکتا۔ اور اس کے بعد اس عورت کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور غزل تاجر اللہ کے حکم سے تمام تاجروں کے سامنے سرخرو ہو گیا، اور پھر تمام تاجروں نے اس غزل تاجر سے ہاتھ پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، اور غزل تاجر بڑے دل کا مالک تھا، انہوں نے تمام تاجروں کو معاف کر دیا اور دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ سلطان عبدالعزیز کے دل میں غزل تاجر کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محبت اور پیار بڑھ گیا تھا، کیونکہ پہلے سلطان اس کے ظاہر کو جانتا تھا، اب سلطان اس کے باطن کو بھی جان گیا تھا۔